सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल के साथ आपका फैमिली डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मौजू नहायत अहम है। इस लिहाज से भी अहम है कि हमारे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दीगर जो काम के अमूर हैं उनमें इस मरज़ से रुकावट पैदा होती और हम कितने घंटे ज़ाया करते हैं। तो इस मरज़ से अंदाज़ा है कि टीन एज के लड़के लड़कियां और दफ्तरी काम करने वाले लोग जो हैं या वो लोग जिनकी की जॉब पे टेंशन है वो हद से ज़्यादा शदीद तकलीफ़ से गुज़रते हैं और उनका जो है वर्किंग आवर जिसे काम के घंटे कहते हैं वो ज़ाया होते हैं। वो पढ़ नहीं सकते, वो दफ्तर नहीं जा सकते, वो स्कूल नहीं जा सकते, वो कॉलेज नहीं जा सकते और इस तरह मुख्तलिफ़ अमूर जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकते। तो ख़वातीन व हज़रात, अब आते हैं उस मौजू की तरफ जिसे कहते हैं दर्द शकीका, यानी एक ऐसा दर्द जो कि आपके सर को फाड़ने के करीब होता है, जिसे हम अंग्रेज़ी में और आम लोग भी इसे माइग्रेन कहते हैं। कुछ लोग इसे आधे सर का दर्द कहते हैं। कुछ लोग इसे दर्द इस तरह से लेते हैं कि इस दर्द से मेरी रगें फट रही हैं और मैं काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। दर्द शकीका हमारी तिब में इसे कहा जाता है कि क्योंकि ये दर्द जो होता है ये इंसान को नफसियाती तौर के ऊपर भी और फ़िज़िकल तौर के ऊपर भी जो है काम से निकाल देता है। 3 से 4 घंटे के अंदर ये दर्द मुकम्मल तौर पे आपके सर को पकड़ लेता है और एक तरफ सर में दर्द होता है या कभी दूसरी तरफ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आधा सर राइट ही होगा या लेफ़्ट होगा, ये दोनों तरफ हो सकता है। शुरू में यूँ लगता है कि जैसे सर का कोई हिस्सा, आगे का हिस्सा, कान के ऊपर का हिस्सा या पीछे ऑक्सीपिट का हिस्सा जो है ये भारी होना शुरू हो गया है और इसमें दर्द आना शुरू हो गया, या आपको बाएं तरफ महसूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जैसे वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि आज मुझे ठंड लग गई है या आज मैंने ज़्यादा काम किया या आज मैंने खाना कम खाया है, तो दर्द की इलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। चूँकि जो लोग माइग्रेन से गुज़र चुके होते हैं या माइग्रेन के दर्द उन्हें हो रहे होते हैं, वो शदीद नफसियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं और जो ही उन्हें दर्द शुरू होता है तो उस दर्द में टेंशन और खौफ की इलामात भी शामिल हो जाती हैं, बिलखसूस ख़वातीन को। तो इस दर्द के अंदर कुछ खूबियाँ ऐसी भी हैं कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों को हम दवाई फ़ौरन दे के बचा सकते हैं। वो इलामात में आता है ऑरा। ऑरा कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो कि दर्द के आने से पहले आपको आगाही दे, यानी आपको आँखों के आगे ब्लू या रेड हल्के महसूस हों, या आपको यूँ लगे कि जैसे आपके इर्द गिर्द कुछ शरारे से आना शुरू हो गए हैं, या आपके कानों में कुछ आवाज़ें गैर मानूस सी आना शुरू हो गई हैं। वो शोर की भी हो सकती हैं, वो कुछ अजीब व गरीब किस्म की भी आवाज़ें हो सकती हैं, वो सीटियों की भी आवाज़ें हो सकती हैं, और साथ ही साथ यूँ भी लगता है कि कई दफ़ा कि जैसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको गैस हो रही है या आपको मतली होना शुरू हो गई है। इस तरह से ये आरा जो है ये सिर्फ़ कान और आँख तक महदूद नहीं है, ये आपके जिस्म के किसी भी सेंसिटिव हिस्से को पकड़ सकता है। मिसाल के तौर पे किसी जवान लड़की को अगर माइग्रेन के अटैक्स होते हों तो वो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और साथ ही वो खौफ महसूस करेगी, या उसको बार बार पेट में गैस का गोला महसूस होगा, या वो बाथरूम की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ख़वातीन व हज़रात, मेरे दोस्तों, आप ये देखिए कि हमने इसको ख़ास एक नाम दे रखा है। अब सर दर्द की तो वैसे 100 से ज़्यादा किस्में हैं। अगर मैं सर के दर्द को आपकी आगाही के लिए गिनवाना शुरू कर दूं तो सर का दर्द एक वो होता है जो कि अमूमी सर का दर्द होता है। काम की ज़्यादती हो गई, थोड़ी सी नींद न की, थोड़ा सा हल्का फुल्का नज़ला हो गया, ओवर ईटिंग हो गई या खाना कम खाया, जैसे रमज़ान का महीना आ रहा है, कई लोग जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने से चूँकि जब रोज़ा ख़त्म होने को होता है और रोज़े के दिन का आखिरी जो हिस्सा शुरू होता है उसमें नौजवान लोगों को या वो लोग जो कि ज़्यादा टेंशन वाला काम करते हैं उनको सर में दर्द महसूस होता है।
تو جسے ہم کہتے ہیں ہائپوگلیسیمک ہیڈیک، یعنی اس وقت شوگر کی مقدار خون میں کم ہو رہی ہوتی ہے تو سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ جو ہی ہم روزہ کھولتے ہیں تو وہ جو ہے عام طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا کسی اینٹی الرجک کے لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ درد ہوتے ہیں جسے کہ ہم پرائمری ہیڈکس کہتے ہیں۔ اب پرائمری ہیڈکس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شدید ترین درد ہوتے ہیں۔ جب یہ درد ہو جاتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ عمومی طور کے اوپر 70 یا 60% لوگ جو ہیں وہ ٹینشن ہیڈکس کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اب ٹینشن، آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن، سٹریس اور ڈسٹریس، یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، اور جو لوگ نفسیاتی طور پہ انسٹیبل ہوتے ہیں اور جلد جو ہے سینسٹیو ہوتے ہیں، جلد حساس ہو جاتے ہیں، اور غیر معمولی جو ہے عام جو ہے غیر معمولی حالات سے جلد جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹینشن ہیڈیک جو ہے وہ 1 گھنٹے سے 2 یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں جو ہے آپ کے سر کو پکڑ لیتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر ایک بینڈ سا بن جاتا ہے۔ بالخصوص ٹینشن ہیڈیکس کے اندر درد گردن سے شروع ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کاندھوں سے شروع ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور آگے کی طرف آتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ دوسری قسم کا درد خواتین و حضرات یہ ہے مائیگرین، درد شقیقہ، یعنی آدھے سر کا درد۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کے آدھے سر میں ہے، یہ ابتدائی طور میں آدھے سر میں ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں کن پٹیوں کے اوپر، آپ کے سر کے سامنے کے حصے فرنٹل لوب کے اوپر، اور آپ کے آکسیپٹ یعنی پچھلے حصے کے اوپر، آپ کی گردن کے اوپر اور آپ کے شولڈر کی طرف آ جاتا ہے، اور آپ کے مسلز ٹینس ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک آپ کو جو ہے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے دماغ کے حصے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اس میں آپ کا نروس سسٹم شامل ہے، اس میں آپ کے اعصاب اور نرو شامل ہیں، اور یہ ہمارے دماغ میں ایک رطوبت ہے جسے 5-HT کہتے ہیں، یا سیروٹونین جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیروٹونین ایک بہت اچھی رطوبت ہے جو ہمارے دماغ کے افعال کو اور ہمیں جو ہے دماغی طور پہ فٹ رکھنے کے لیے جو ہے ہوتی ہے، جو کہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں جب یہ دماغ کے کچھ حصوں کو افیکٹ کرتی ہے تو ہمارے دماغ میں انوکسیا یا اسکیمیا کہہ سکتے ہیں، اسکیمیا یعنی آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتی ہے جو ہماری سانس کو اور ہمارے نظام ہضم کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید مائیگرین کے اندر لوگوں کو قے ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، گولا سا بنتا ہے، اور یہ لوگ بار بار جو ہے جاتے ہیں اپنے باتھ روم میں اور قے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی نازیہ جسے کہتے ہیں، دل کا خراب ہونا، متلی ہونا، اور پھر جو ہے عموماً جو ہے لوگوں کو وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن وامٹنگ ہو جانے سے بھی یہ مائیگرین کا اٹیک نہیں جاتا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ مائیگرین کا اٹیک آپ سمجھیں گے کہ ہم نے دوائی دے دی تو ٹھیک ہو گیا، پیراسیٹامول یا اسپرین دے دی ٹھیک ہو گیا، نہیں۔ اس دوران جو ہے مریض کو اور بہت سی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، جیسے ناک کے اندر کچھ ایسی چیزیں محسوس ہونا جو کہ غیر معمولی ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں کہ یار نزدیک کوئی کھانا پک رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا فروٹ پڑا ہوا ہے۔ کانوں کے اندر بالکل شور جو ہے یہ لوگ جو ہے بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اسے ہم فونوفوبیا کہتے ہیں۔ کوئی 2 آدمی بات کر رہے ہوں یہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کوئی میوزک بج رہا ہو یہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی سائرن بجنا شروع ہو جائے تو ان کا سر درد شدید زیادہ ہو جاتا ہے، یہ ریڈیو آف کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن آف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو مائیگرین کا اٹیک ہونا شروع ہو جائے تو عموماً یہ مائیگرین کا اٹیک بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں سورج چڑھنے کے ساتھ یہ سر میں درد ہوتا ہے، دوپہر کے وقت اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اور شام کے وقت آہستہ آہستہ سورج جب ڈھل رہا ہوتا ہے تو آپ کا یہ درد کم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ درد 3 دن اور 4 دن تک بھی رہ سکتا ہے، یا شدید درد 1 دن تک رہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس 3 دن تک رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خوف یا فوبیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور مائیگرین سے بہت ڈرتے ہیں، اور مائیگرین کے اٹیک کے ساتھ ہی چاہے وہ درد پورا کا پورا فل بلون اٹیک نہ بھی ہو تو یہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور کام پہ نہیں جا سکتے، کالج نہیں جا سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، دفتر نہیں جا سکتے، گھر کے کام کاج نہیں کر سکتے، اور روشنی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کمرے میں ایسا کوئی مریض ہو وہ آپ کمرے کی کھڑکیوں کے پردے ہٹائیں گے تو وہ فوراً کہے گا کہ کمرے کے پردے جو ہے وہ بند کر دیجئے اور مجھے کسی کمرے کے اندر لٹا دیجئے جہاں روشنی نہ ہو، جہاں آوازیں نہ ہوں۔ اب کن لوگوں کو ہم بچا سکتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں جن کو کلاسیکل مائیگرین، کلاسیکل کا کہتے ہیں
یعنی اس کی ساری چیزیں اس مریض میں موجود ہوں، ان کو آرا ہوتا ہو، ان کو آگاہی ہوتی ہو، ایسے مریضوں کو ہم مائیگرین کی آگاہی کے درمیان ہی ایک ایسی دوائیں جو ہے جو کہ فل بلون درد سے بچاتی ہیں وہ ہم فوراً دے دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے کچھ مریض یہاں غلطی کرتے ہیں، جن لوگوں کو مائیگرین ہے یا مائیگرین کے اٹیک سے گزر رہے ہیں وہ لوگ عموماً جو ہے خود پسندی سے کچھ نہ کچھ جو ہے دوائی لے لیتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں۔ وہ سیلف میڈیکیشن سے پورا آرام نہیں آتا، تھوڑا آرام آتا ہے اور وہ پھر کام میں جٹ جاتے ہیں، ان کو وہ اٹیک پھر فل بلون ہو جاتا ہے، اور وہ دوائیں جو کہ مسلسل وہ کھاتے ہیں جنہیں ہم NSAIDs کہتے ہیں یا نیند کی دوائیں کھاتے ہیں، وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم آرا کے پیشنٹ کو جن کو آگاہی ہوتی ہے ان کو جلد دوائی دے کے بچا سکتے ہیں، لیکن کتنے پرسنٹ لوگوں کو آرا ہوتا ہے؟ مائیگرین میں 50% لوگوں کو یا 40% لوگوں کو آرا ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن کو نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کچھ ٹریگر فیکٹرز ہیں، یعنی حساسیت بڑھانے کے کچھ فیکٹرز ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، جن لوگوں کو مائیگرین کے اٹیک ہوتے ہیں یا وہ اس سے گزر چکے ہوں یا ڈاکٹر نے انہیں مائیگرین کے اٹیک سے جو ہے اس کی آگاہی اور ڈائگنوسس دے دی ہو، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ اس کے ٹریگر فیکٹرز ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو لوگ ایک کپ چائے پی لیتے ہیں، ایک کپ کافی لے لیتے ہیں، انہیں بڑی جلدی آرام آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار، ایک سگریٹ پی لوں گا تو مجھے آرام آ جائے گا۔ یہ صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اٹیک جو ہے، کیونکہ کیفین اور کافی تو اپنا کام کرتی ہے، یا سگریٹ جو ہے آپ کی نرس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے، لیکن آپ کے مائیگرین کو ٹھیک نہیں کرتی، یہ آپ کے مائیگرین کو، سر درد کو بڑھوتی دیتی ہے۔ یہاں یہ احتیاط کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور لے مین سے یا عام لوگوں سے جو ہے نسخے لینا شروع نہ کر دیں، کیمسٹ حضرات سے یا نان ڈاکٹر سے نسخے نہ لیں، کیونکہ مائیگرین ایک سخت مرض ہے، نوجوانوں میں ہوتا ہے، نوجوان لڑکیوں میں ہوتا ہے، 16 سال 12 سال سے شروع ہوتا ہے، 45 سال تک اپنے عروج پہ رہتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے 45 یا 50 سال یا 40 سال کی عمر کے مرد یا عورت میں نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یہ ایپیسوڈک ہے، اس کے دورے پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو مہینے میں 4، کسی کو 1، کسی کو 6 مہینے میں ایک دورہ پڑتا ہے۔ تو جس کو 6 مہینے میں ایک دورہ پڑتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مائیگرین ہے، اور جب اسے مائیگرین ہو رہا ہوتا ہے تو اگر اس کو آرا یا آگاہی نہیں ہوتی تو اس کو اپنے ٹریگر فیکٹرز یاد رکھنے چاہیے۔ اب ٹریگر فیکٹرز کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کو کھانا زیادہ کھانے سے ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو مس میل یعنی کھانا مس کر دیا کسی کام کی وجہ سے، کچھ لوگ سگریٹ اور دھوئیں یا خوشبو بدبو یا کلونز یا پرفیوم سے جو ہے الرجک ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو زکام کے ساتھ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو الرجی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ خواتین کو عموماً جو ہے ماہواری کے 3 دن 4 دن پہلے جو ہے یہ درد جو ہے شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اسے پری مینسٹرل سنڈروم بھی کہتے ہیں اور ہم اسے پری مینسٹرل مائیگرین بھی کہتے ہیں۔ ان خواتین و حضرات میں جو کہ بہت سینسٹیو ہیں اور اس چیز سے گھبراتی ہیں کہ ان کو ماہواری ایام ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں، انہیں پہلے سے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے ماحول کو بہتر کر لینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کے لیے ہلکی پھلکی جو ہے دوائی دے لیں، بالخصوص وہ دوائیں جو کہ ایز اے پروفیلیکسس یعنی بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیں میرے بہن بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص انتظار کرتا ہے کہ اسے اٹیک ہو، اس کو آدھے سر میں درد ہو، پھر اسے پورے سر میں درد ہو، پھر اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہو، گردن اس کی اسٹیف ہو چکی ہو، چکر اسے آ رہے ہوں، وامٹنگ اسے ہو رہی ہو، اور پھر وہ ٹیلی فون کر کے پوچھے یا اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی مجھے مائیگرین ہو رہا ہے، مجھے دوائی دے دیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ درد کی پہلی علامات چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اسی وقت وہ جو ہے ادویات لے، آرام کرے، کسی کمرے میں چلا جائے جہاں آواز نہ ہو، جہاں تیز لائٹ نہ ہو، وہاں آرام کرے، سونے کی کوشش کرے، ہلکا پھلکا کھانا کھائے، اپنے روز کے معمولات تو کر لے گھر کے، لیکن باہر کے معمولات جو ہیں، چاہے وہ اس میں اس کا کلینک ہے، چاہے وہ کوئی انجینئر ہے، چاہے وہ کوئی ٹائپسٹ ہے، چاہے وہ کوئی ڈرائیور ہے، وہ جو بھی ہے اس کو جو ہے فرسٹ 24 آورز میں آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ 3 یا 4 دن کے دورے سے گزرتے ہیں، انہیں ڈاکٹر حضرات کو اور جو ان کے معالجین ہیں، چاہے وہ حکیم ہوں یا ہومیوپیتھ ہوں، انہیں ان کو 2 یا 3 دن کا جو ہے آرام جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا چاہیے۔
اب آتے ہیں بھائی کہ اور ٹریگر فیکٹرز کیا ہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ رمضان آنے والا ہے. رمضان میں وہ مریض جن کو کہ مائیگرین ہوتا ہے وہ پہلے سے مائیگرین کی دوائیں اپنے پاس رکھ لیں اور اپنی فٹنس کو دیکھ لیں، کیونکہ گرمیوں کے روزے ہیں، یہ روزے بڑے ہوں گے، ان کی شوگر کم ہوگی اور شوگر کی کمی کی وجہ سے بھی ان کو مائیگرین اٹیک ہو سکتا ہے. اسی طرح شوگر کے جو مریض ہیں، جو ذیابیطس کے مریض ہیں اور وہ ساتھ ہی ساتھ مائیگرین کے بھی مریض ہیں، ان کو بھی ڈبل احتیاط کی ضرورت ہے. وہ اپنی ادویات بھی لیں گے، اپنا شیڈیول جو کہ ذیابیطس کی ادویات کا ہے اسے بھی ایڈجسٹ کریں گے. سحری کے وقت کی ادویات جو ہے بالخصوص جتنے بھی ٹیکے وہ لیتے ہیں یا گولیاں لیتے ہیں ان میں 80% کمی کریں گے، کیونکہ روزہ بہت بڑا ہے. اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی 2 یا 3 دفعہ اپنی فاسٹنگ شوگر اور 2 یا 3 دفعہ جو ہے اپنی رینڈم شوگر چیک کر لیں اور اپنی مائیگرین کی ادویات جو ہے اپنے پاس رکھ لیں. اچھا، ٹریگر فیکٹرز میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ ہمیں سگریٹ سے کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے، سگریٹ مائیگرین کا جو ہے دل کے لیے زہر قاتل ہے. جو لوگ کافی پینے کے عادی ہیں انہیں کافی چھوڑنی ہوگی. کچھ لوگوں کو کچھ خصوصی کھانوں سے ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو جو جس دنوں میں 2-3 دن میں مسالے دار غذائیں کھا لیں اور اچار کھا لیں ان کو بھی مائیگرین کا اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. مائیگرین کی کئی دوائیں ہیں، لیکن وہ دوائیں جنہیں ہم او ٹی سی کہتے ہیں یا ہلکی پھلکی دوائیاں کہتے ہیں، جیسے ایسیٹامینوفین جس میں کہ پیناڈول ہے، یا ایک آدمی جسے ایسپرین کی الرجی نہیں ہے وہ ایسپرین کی جو ہے ایک گولی کھانے کے بعد جو کہ 300 ملی گرام ہونی چاہیے، 75 یا 150 نہیں، وہ لے سکتے ہیں. آرام کریں. جو لوگ پہلے سے نفسیاتی مریض ہیں وہ نفسیاتی امراض کی دوائیوں کو اپنے ڈاکٹر سے چیک کروا لیں، کیونکہ بعض نفسیاتی دوائیں جو ہوتی ہیں جن میں بالخصوص نیند کی ادویات ہیں وہ مائیگرین کا باعث بنتی ہیں. اب پوچھیں کہ بھئی کیسے؟ if they miss their dose، اگر وہ ڈوز کسی وجہ سے نہیں لیتے یا کہتے ہیں چھوڑے آج میں نیند کی دوائی نہیں لیتا ہوں، تو جو لوگ مسلسل عادی ہیں ان کو ریباؤنڈ ہوتا ہے، ان کو فوراً ایک اٹیک ہوتا ہے، ان کا برین جو ہے وہ ان کو سگنل دینا شروع کر دیتا ہے، وہی سگنل جو ہے وہ مائیگرین میں بدل جاتا ہے. تو جناب دیکھیں، ٹینشن ہیڈک وہ بھی اس میں آ جاتا ہے اور کچھ علامات اس میں کلسٹر ہیڈکس کے بھی آ جاتی ہیں. تو مائیگرین اٹ سیلف جو ہے ایک سیریس ڈیزیز ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی سر درد کو جو ہے آپ سیریس لیں. آپ کو کیا پتہ کہ یہ عام سر کا درد ہے؟ اگر ایک درد شدید ہے اور وہ آپ کی آنکھوں کو بھی جو ہے ہٹ کر رہا ہے، آپ کی سماعت کو بھی ہٹ کر رہا ہے، آپ کے کان کو، آپ کے کام کاج کو، آپ کے پیٹ کو جو ہے تکلیف دے رہا ہے، آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو کہ مائیگرین کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتے، کیونکہ مائیگرین کے اٹیک اتنے فریکوینٹ بھی نہیں ہوتے کہ روز آپ کو مائیگرین کا اٹیک ہو. تو جو درد کنٹینیوس ہیڈکس میں آتے ہیں، برائے مہربانی اس میں آپ کا سی ٹی اسکین ہوگا، اس میں آپ کا ایم آر آئی ہوگا، اس میں آپ کو نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہوگا، یا عام دوائیوں سے جب آپ کا جو ہے اٹیک جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا تو آپ کو اپنے سر کا، گردن کا پورا معائنہ کروانا ہے. اور درد کی پروفیلیکسس میں جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہے سوماٹرپٹان اور زولمیٹرپٹان. تو یہ 2 ادویات جو ہیں آج کل کافی جو ہے مشہور ہیں، جو کہ درد کے اٹیک کے شروع میں ہی لے لینی چاہیے. اور بہت سے لوگوں کے کمنٹس ہیں کیونکہ یہ دوائیں بچاتی ہیں اور ہمارے دماغ میں جو ہے سیروٹونین کی مقدار کو بڑھاتی ہیں، اور یہ جو ہے دوائیں جو ہیں آپ ایک دن میں 1 گولی یا 2 گولیاں شروع ہی میں لے سکتے ہیں کچھ وقفے کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ یہ مسلسل آپ نے نہیں لینی. اگر آپ کو 4 دن تک مائیگرین کا اٹیک ہے تو آپ مسلسل 4 دن تک یہ دوائی نہیں لے سکتے. اس کے ساتھ جو ہے جو کہ امداد کن دوائیں ہوتی ہیں جسے سپورٹیو میڈیسن کہتے ہیں وہ بھی آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں، جیسے کہ پیراسیٹامول ہوا یا دوسری دوائی ایسیٹامینوفین ہے. جن لوگوں کو قے ہوتی ہے وہ ڈومپیریڈوم لے سکتے ہیں، وہ گریوینیٹ لے سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی دوائی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ تو یہ دوائیں جو ہے آپ کو کیسے جو ہے بچائیں گی، اور آپ جو ہے اپنے ماحول کو تبدیل کریں، ریلیکس رہیں، ریلیکسنگ ماحول میں رہیں، ٹینشن نہ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ کو مائیگرین کے اٹیک مسلسل ہوتے ہیں، یعنی 1 سال میں اگر آپ کو 12 اٹیک ہوتے ہیں، تو یقینی طور پہ پھر آپ ایک فیملی فزیشین کے مریض نہیں ہیں بلکہ آپ ایک نیورولوجسٹ کے مریض ہیں، تاکہ آپ کے کمپلیٹ ٹیسٹ کیے جائیں. خدا نخواستہ مائیگرین کے ساتھ کوئی اور مرض بھی ایسا نہ ہو.
میں ان مردوں کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دماغی امراض میں آتے ہیں، وہ آپ کا نیورولوجسٹ جو ہے آپ کو اس کی آگاہی دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مائیگرین سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ ہاں، آتے ہیں کہ کچھ غذائی احتیاط آپ کیا کر سکتے ہیں۔ غذائی احتیاط یہ ہے کہ آپ ادرک کے پانی کا قہوہ لیں، پودینے کے قہوے کا قہوہ لیں، آپ الائچی والا قہوہ لیں، اس میں تھوڑا سا لیمن ڈالیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے جو ہم دارچینی جو کہتے ہیں اس کو پیس لیتے ہیں تھوڑی سی مقدار کے اندر سے چوتھا حصہ، اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہے منٹ یعنی اس کو اندر جو ہے پودینے کا تیل جو ہے ملا کر ماتھے کے اوپر لیپ کرنے سے آرام آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سر کے اوپر جو ہے ٹھنڈی پٹیاں یا آئس پیکس رکھنے سے آرام آتا ہے، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وقتی طور کے اوپر ہیں۔ مسالے دار غذائیں نہ کھائیں، کافی نہ لیں، اور کیا کہتے ہیں چائے زیادہ استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ پھل کھاتے ہیں بڑی خوشی سے تمام پھل کھا سکتے ہیں، ہم تمام سبزیاں کھا سکتے ہیں، آپ دودھ پی سکتے ہیں۔ پنیر کا استعمال آپ کو مائیگرین والوں کو کم کرنا ہوگا، یا ٹن فوڈ جو ہوتی ہیں وہ بھی کم کرنا ہوگا، کیونکہ ان میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ سر درد کو بڑھاتے ہیں۔ بالخصوص چائنیز جو خوراک ہیں وہ آپ جو ہے آپ نے کم سے کم کھانی ہے۔ شکریہ۔